बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में आए रोज़ हम बहुत अहम किस्म के अहम नौयत के फैसले भी देख रहे हैं। इलेक्शंस करीब हैं, 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं पाक इंसाफ के लिए खासी मुश्किलात का सामना हो रहा है। साइफर केस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया अदालत की जानिब से, और ओपन ट्रायल की जो उनकी इस्तदा थी वो मंजूर कर ली गई है। अब देखते हैं कि इस नए केस में ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले नाअहल करने की कोई खास तैयारी कर ली गई है? क्योंकि इसको अगर रिलेट किया जाए इंट्रा पार्टी इलेक्शन से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह फैसला सामने आता है कि 20 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर अपने इलेक्शंस कराए। सवाल यह पैदा होता है कि मरकजी क़यादत जेलों में है, कुछ लोग रोपोश हैं जो बाहर आते हैं इंटरव्यूज दे के या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके IPP का हिस्सा बन जाते हैं, खट्टक साहब की पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में ये पार्टी इलेक्शंस कैसे कराएगी? और इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर इलेक्शंस ना हुए तो फिर ये बल्ले का निशान अभी तो इनके पास है, फिर बाद में ऐसा मुमकिन नहीं होगा। 13 दिसंबर तक का टाइम है। 13 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट होना है और 18 से 20 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। क्या इस इलेक्शन में चेयरमैन PTI होंगे, उनकी जमात होगी या नहीं होगी? और साथ में क्या मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है, जो उनके केसेस हैं, अपीलें बहाल हो गई हैं, क्या उनकी नाअहली ख़त्म होने जा रही है? इस पे आईनी और कानूनी मामलात क्या होते हैं? और कुछ जिक्र करेंगे जरदारी साहब की सियासत का। वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इतने मैच्योर नहीं है, अभी उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। लगता कुछ ऐसे है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ हमें लग रहा है ऐसी दरारें सामने आ रही हैं, क्योंकि इस बयान के बाद, इस इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए और खुसूसी तैयारी के जरिए जरदारी साहब भी दुबई रवाना हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का यही कहना था कि ये जो बाबे हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो सियासत से बाहर रहें और अल्लाह अल्लाह करें और पाकिस्तान के अवाम को नई लीडरशिप चुनने का हक दें। आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म भी दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वो कह रहे हैं कि 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराए गए इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ नहीं थे। इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान फिलहाल PTI के पास बरकरार रहेगा और 20 रोज में अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराए गए तो बल्ले का निशान PTI से वापस ले लिया जाएगा। तो ये तो कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और कुछ साइफर केस का भी जिक्र करेंगे और अतर मिनल्ला साहब की जो जजमेंट आई है, इजाफी नोट आया है 90 दिन के इलेक्शंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि संगीन खिलाफ वर्जी हुई है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनकाद नहीं हुआ। इसी पर मजीद बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब कादर मंदोखैल साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। खलील ताहिर सिंधु साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। जी सेनेटर साहब, आज आप क्या कहेंगे? 20 रोज में इलेक्शन आप करा सकेंगे इतने कम वक्त में? 13 दिसंबर तक की डेडलाइन है और 13 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट होना है जो 8 फरवरी को होंगे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि जो इलेक्शन 90 दिन में कराने थे वो तो हुए नहीं, तो 20 दिन में क्या मांगते हैं? मतलब देखिए बात ही हो जाती है सबसे। अच्छा, उसकी बात, दूसरी बात ये कि जब इन लोगों ने एक फ़ैसला वो किया था और ये अगस्त के एंड सितंबर में जब इन लोगों ने कर लिया था तो इन्होंने 3 महीने उसको महफूज क्यों रखा? मतलब इतना महफूज रखने की कोई वजह हो सकती है ना? वो शायद आप लोगों को बाहर रखना चाह रहे हैं इलेक्शन। दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट है। दैट इज उसके पीछे हमें ऐसे लगता है, हम गलत भी हो सकते हैं, हमें ऐसे लगता है कि वहाँ पे एक नियतन किसी चीज़ के फुकदान थी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा है। अच्छा, एक और बात होती है, जो हमें नोटिस आया था उस नोटिस में कोई इलीगैलिटी, कोई ये की चीज़ है कि आप लोगों को वहाँ पे प्रॉपर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, या उसमें धांधली हुई है, उसका कोई जिक्र नहीं था। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम थी, जो इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत कर रही थी, उनके साथ बातचीत पे उन्होंने बार बार उनको बावर कराया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सारी नहीं हो। और इलेक्शन कमिश्नर, जहाँ तक मेरी इत्ला है, वहाँ पे वो लोग, उन्होंने कह दिया था और वो मेरे ख्याल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया था कि ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, कोई मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ होगी भी, इलेक्शन में भी होगा और ये बल्ले के निशान भी उनके साथ होगा। अब उसके बाद उन लोगों ने कह दिया कि 20 दिन में इलेक्शन कराना, अगर आप चाहते हैं कि जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का हुआ था, ठीक है,
آپ ویسے کرانا چاہتے تو اور بات ہے. اچھا. جون 2022 میں میرے خیال میں ہمارا الیکشن ہوا تھا, یا 21 یا 22 میں الیکشن ہوا تھا, اور یا پھر سوری مارچ میں ہوا تھا 2022 میں. تو اس میں ہم سارے ادھر ہی تھے. اس میں باقاعدہ پراپر طریقے سے ہوا تھا. اس میں میرے خیال میں کوئی شکیں کانسٹیٹیوشن کی 2/3 میجورٹی کے ساتھ چینج کی گئی تھی, تو اس لحاظ سے اب ان کو اعتراض تھا, کچھ تھا, یہ پہلے انہوں نے نہیں بتایا سچ. ٹھیک ہے, تو اگر میرا یہ خیال ہے جیسے یہ کہتے ہیں نا آرٹیکل 254 کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ یا ابھی 90 دن میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ 90 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جب ٹائم نہیں رہا تو انہوں نے کہا چلو جو بھی ہے 8 مئی کو وہ کر لو. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ان کو بھی اسی سیکوینس سے لے کے انہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ کرا لو, چونکہ ٹائم بہت کم ہے, آپ نہیں کرا سکو گے تو ہم آپ کو اس دفعہ اجازت دیتے ہیں, لیکن جو ہی ہو جائے ود ان نیکسٹ 6 منتھس آپ کو کرنا چاہیے. دیکھیں بات ہو جاتی ہے نیت پہ, بات ہوتی ہے نیت پہ. اگر انہوں نے ہمیں نہیں دینا, اجازت نہیں دینا, تو اگر ہم الیکشن کرا لیں ابھی 20 دن میں کرا لیں, یا کہ ہمیں کہیں گے آپ نے یہ غلط کیا, یہ غلط کیا, یہ غلط کیا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا اگر دل ہی نہ چاہیں تو باتیں ہزار ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایک پروسیس کو, ایک سسٹم کو پراپر طریقے سے چلانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی اور اس الیکشنز کی کریڈیبلٹی چاہتے ہیں, تو طریقے انصاف کو بیچ میں ہونا لازم ہے. میں مندو خیل صاحب سے پوچھ لوں. مندو خیل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ایک ایسی کوشش آپ لوگوں کے لیے بھی کی گئی تھی, 3 پی سے 4 پی پی بھی بن گئے تھے, اور ہر دور میں ایسے ہوتا رہا ہے. اے این پی کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا, ماضی میں بھگت چکے ہیں. نون لیگ کے میاں نواز شریف صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا تھا, شہباز شریف صاحب آ گئے تھے, صدر بن گئے تھے. تو یہ جو کوششیں ہوتی ہیں, تو کیا اگر الیکشن سے پہلے ایسا ماحول بن جائے تو کیا واقعی الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے؟ بہت شکریہ آسما بی بی. تحریک انصاف کے علاوہ اگر تحریک انصاف کو تھوڑی دیر ہم سائڈ پہ بھی رکھ لیں, کیا مسلم لیگ نون کے لیے جو سارے ریڈ کارپٹ بچھائے جا رہے ہیں, کیا ایسے الیکشن شفاف ہوگا؟ مانے گا کوئی؟ ٹھیک, ابھی ایز اے سوشل ورکر, ایز اے پولیٹیکل ورکر, کبھی بھی ہم کسی سیاسی پارٹی پہ, کسی سیاسی رہنما پر پابندی کے حق میں نہیں ہے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی. جی جی, لیکن ایز اے قانون کے طالب علم میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھ رہا ہوں, اور جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی آئندہ الیکشن میں نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ الیکشن شیڈول 30 تاریخ کو حلقہ بندی کا اناؤنس ہوگا, اور 30 سے لے کے 3 اور 5 تک وہ لسٹیں جاری ہوں گی. جی جی, تو 5 یا 5 کے بعد کسی بھی دن جو ہے نا الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا. 13 دسمبر کو کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا, اور 18 سے 20 میں کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے. تو ان کو بھی 13 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے تقریباً. جی ایگزیکٹلی, میں کروں گی جو کیلکولیشن ہے, ٹوٹل ان کے پاس میکسیمم 15 سے 20 دن ہے, اور 15 سے 20 دن کے بعد نہ تو پی ٹی آئی الیکشن کرا سکتی ہے, کیونکہ ان کے سارے جو ان کے سربراہ ہے وہ جیل میں, ان کے جنرل سیکرٹری وغیرہ سارے ادھر ادھر چھوڑ کے چلے گئے, تو وہ ان کا جو کورم ہے یا مینجمنٹ ہے وہ پورا نہیں ہے, اور پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرا لے. تو ایسی صورتحال میں یقیناً میں نہیں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کو اگلے الیکشن میں ایز آزاد تو ہوں گے, مگر پی ٹی آئی کے سمبل مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ کو نظر نہیں آ رہا, بلے کا نشان بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا بیلٹ کے اوپر؟ بلے کے نشان کی بات کرو, بلے کے نشان کی بات کرو. جب بلا نہیں ہوگا تو پھر پی ٹی آئی نہیں ہوگی میدان میں, ختم ہو جائے گی. چلیں میں نون لیگ سے پوچھ لیتے ہیں, آپ کے لیے تو میدان کھلا ہے سندھو صاحب. ابھی مندو خیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں ریڈ کارپٹ بچھا دیے گئے آپ لوگوں کے لیے, بڑے زبردست استقبال ہو رہے ہیں. وہ میں طارق صاحب کو میں نے ایک دن سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم رائے ونڈ سے ہوگا. تو یہ تیاریاں تو ہو گئیں, تو کیا پی ٹی آئی اگر نہیں ہوتی تو آپ لوگ, ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹی ہیں, نظریہ بھی کچھ ہوتا ہے, تو آپ لوگ کچھ بات کریں گے اس حوالے سے کیا؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور یہ پی ٹی آئی والوں کا, میں تو ان کا نمائندہ نہیں ہوں یہاں پہ کہ من کی خاطر جواب دوں الیکشن کمیشن کا. نہیں, میں بحثیت سیاستدان آپ کی ایک ذاتی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. جو مندو خیل صاحب بیٹھے ہیں, میں انہوں نے اپنی باتیں کی ہیں, لیکن میں حیران اس بات سے ہوں کہ سینیٹر صاحب کے جو صدر ہیں پروفیسر پرویز الہی, انہوں نے کہا کہ الیکشن بڑا صاف اینڈ شفاف ہوگا. آنریبل زرداری صاحب نے کل انٹرویو دیا حامد میر کو, انہوں نے کہا جی الیکشن صاف اینڈ شفاف ہوگا. مجھے اور انہوں نے کہا کہ نیچے والے دوستوں کو نہیں پتا. میں تو حیران ہوں کہ اب ان کی بات پہ اعتماد کیا جائے یا جو زرداری صاحب فرما رہے ہیں اس بات پہ اعتماد کیا جائے. باقی الیکشن تو ہونا ہے, بالکل ہونا ہے. اور دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریڈ کارپیٹ کی, وہ سارے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں نواز شریف بالکل لاڈلا ہے, لیکن لاڈلا ہے وہ عوام کا, قوم کا, وہ خوشحالی کا پیغمبر ہے. اور آپ دیکھیں گے جو 8 فروری کا سورج ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وزارت عظمیٰ کا سورج جو ہے وہ میاں نواز شریف کے لیے ہوگا.
لیکن آپ کی جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے اس کا بوجھ تو میاں صاحب بھی اٹھانے پہ تیار نہیں ہے. وہ بھی ابھی بھی جب بھی بات کرتے ہیں وہ 90s کی حکومت کی ہی بات کرتے ہیں, وہ 2013 والی حکومت کی بھی بات شاید نہیں کرتے, وہ 2018 آپ کی جو ابھی ریسنٹ حکومت تھی 22 والی اس کی بھی بات نہیں کرتے, تو وہ تو کوئی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو کیا یہ اکیلا شہباز شریف صاحب کے کاندھوں پہ بوجھ ہوگا؟ دیکھیں آسما, مسلم لیگ نون کے جو ہم بات کرتے ہیں 2017 کی, یہ جو بات 16 ماہ ہے, 16 ماہ سے 42 ماہ جو آنریبل سینٹر صاحب ہیں ان کی جماعت کی اقتدار میں 42 ماہ, تو جو کچھ انہوں نے کیا, جو کچھ ان کے وزیر خزانہ نے, ہمارے دونوں وزراء خزانہ جو میرے ساتھ تھے اسمبلی میں, ان کو فون کر کے یہاں پہ محسن لغاری کو اردو سے تیمور جھگڑا کو کہا کہ آپ آئیں اس کو نہ کر دیں, یہ کر دیں. 2017 میں آپ سب کو پتا ہے روٹی تھی وہ 2 روپے کی تھی نا, اس کے بعد 20 پہ گئی جب ان کا دور آیا. پیٹرول کتنے کا تھا, 54 کا تھا, کہاں پہ چلا گیا. ڈالر 104 روپے کا تھا, کہاں پہ گیا. تو اب تو اس بات کی بات کریں جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا, اور میاں نواز شریف کو تو 3 الیکشن ہی نہیں کرنے دیے گئے. اب بھی ہم چاہتے ہیں, میں فائنل بات کرنا چاہتا ہوں اس سیگمنٹ کی, اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو جس کو بھی ووٹ کی حکمرانی یہی ہے کہ جس جماعت کو بھی لوگ ووٹ دیں ان کو حق حکمرانی ہو. لیکن سر کیسے جس جماعت کو بھی, ایک بڑی میجورٹی جماعت الیکشن پروسیس سے ہی اگر باہر ہو جاتی ہے تو پھر کیسے شفافیت پہ سوال تو اٹھے گا. آپ کے حامی بھی ہیں, مخالف بھی رہے, مندوخیل صاحب وہ بھی یہی بات کریں. جی 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 فرمائیے گا. پی ٹی آئی الیکشن سے باہر نہیں ہے, آپ میری بہت قابل احترام ہے, اسی طرح مندوخیل صاحب میرے سینئر ہیں, کوئی پارٹی سے ان کو باہر نہیں ہے. ہاں وہ لوگ باہر ہیں, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 9 مئی کو اگر کسی نے آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے, شہیدوں کے مجسمے توڑے, تو ان کو صرف اس لیے باہر نکال دیے جائے. لیکن نہیں, 9 مئی والے سر ابھی کہاں کھڑے ہیں, آپ چلیں آنیسٹ ہو کے ہم سب بات کریں. 9 مئی والے آئی پی پی میں کھڑے ہیں, خٹک صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو وہ آزاد ہیں. 9 مئی والے پھر اس طرح سے بھی پھر ان کو شاید سزا ہی نہیں مل رہی. میں چلیں ہم آگے ذرا. جی یہ تو ہمارا قصور نہیں ہے جی کہ وہ چلے گی. اب تو دس از ناٹ آور فالٹ. یہ تو ان کو اپنی جماعت کا, میاں نواز شریف کو نکالا گیا, ہماری جماعت میں ایک آدمی بھی نہیں ٹوٹا تھا. اگر یہ تتر بتر ہوگا تو ان کو اپنی پالیسی پہ نظر کرنی تھی. ٹھیک. تو مندوخیل صاحب آپ کو یہ جو سیاسی منظر نامہ نیا بن رہا ہے, آپ پیپلز پارٹی اس پہ اعتراض کر رہی ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے ان کے ساتھ ماضی میں ایسا ہوا, تو کوئی ایسی نئی بات شاید نہیں ہے. تو ابھی اگر یہ جو ساری چیزیں ہم سب کے سامنے آ رہی ہیں, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ٹکٹ بانٹنے ہیں, بلاول ابھی میچور نہیں ہوئے, یہ ایک نئی بات بھی سامنے آ گئی, تو گھر کے اندر بھی کوئی اختلافات تو نہیں آپ دیکھ رہے کیا؟ جی کوئی اختلاف نہیں ہے. زرداری صاحب نے مثال بھی دی ہے کہ ہر گھر میں بچہ باپ کو کہتا ہے, نئے زمانے کے جو ہمارے بچے ہیں, میرے اپنے بیٹے ہیں, جو کمپیوٹر جو چیزیں وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں. تو وہ اس نے مثال دی ہے اس حوالے سے. اور باقی جو سندھو صاحب زرداری صاحب کا حوالہ دے رہے, یقیناً ہم بھی, ہمارے پاس چارہ بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی اور ان کی رزلٹ کو ماننے کے علاوہ. 2013 میں جو آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے مسلم لیگ نون کو ہمارے سر پہ بٹھا گیا, 2018 میں آر او کا الیکشن تھا, 2018 میں پی ٹی آئی کا آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے, تو یہ اس کے باوجود ہم اسمبلی میں بیٹھے, ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا. ہم یہ کہنا ہے, ہماری جو گزارشات ہے کہ ابھی 3 مہینے, پونے 3 مہینے باقی ہے, الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہم اعتراضات رکھ رہے ہیں وہ دور ہو جائے تو الیکشن شفاف کہلائے گا. لیکن میں کہتا ہوں کل کی تاریخ میں سندھ میں مٹیاری میں الیکشن ہوا, اور الیکشن میں ہوا وہاں پہ پیپلز پارٹی, پی ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اپنے سمبل کے ساتھ تھے. اور اسی مہینے کے 5 نومبر کو کراچی اور سندھ کے باقی ضلعوں میں بلدیاتی جو ضمنی انتخابات وہ پی ٹی آئی کے سمبل پہ ہو, تو پی ٹی آئی کو موقع ملنا چاہیے. لیکن دوسری طرف سندھو صاحب وکیل ہے, یہ مجھے ذرا قانونی الفاظ میں جواب دے دیں. ابھی نواز شریف صاحب کی کیس پہ میں نہیں جا رہا ہوں, مگر پاکستان کی عدالتوں میں تو وہ سزا یافتہ ہے, وہ نائل ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ ابھی ٹوٹل 15-20 دن جو میں پی ٹی آئی کے لیے گن رہا تھا, یہی 15-20 دن میں مسلم لیگ نون کے لیے گن رہا ہوں. نواز شریف کا کیس ابھی ہوا ہی نہیں ہے, ابھی نالی ختم ہوا ہی نہیں ہے, ابھی سزا معاف ہوا ہی نہیں, تو وزیر اعظم کہاں سے آئے گا؟ کوئی ایک خدا کو مانے, یہ کون سی مخلوق ہے جو سزا یافتہ شخص کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم, یہ ویسے انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا. ختم کراؤ. چلے کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو گیا, 20 دنوں میں کیا واقعی ایسا فیصلہ آ جائے گا؟ کیا واقعی ہی الیکشنز میں پی ٹی آئی کا نشان بلہ بیلٹ پیپر پر ہوگا یا نہیں ہوگا, اور کیا واقعی عمران خان اہل ہونے جا رہے ہیں اور میاں صاحب اہل ہوں گے؟ سندھو صاحب سے ذرا جواب لیں گے, لیکن میں سینیٹر صاحب سے ذرا پہلے جواب لے لوں. سر 20 دن رہ گئے ہیں, وہ یہ بات ابھی کر رہے تھے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے ان کی بھی کوئی نااہلی جلدی ختم ہو جائے گی, وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف؟ دیکھیں جب ایک پارٹی کی سینئر لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہماری ایک ڈیل ہو گئی ہے, گل ہو گئی ہے,
جب رانا ثناءاللہ جیسے سینئر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زیرو رسک پہ بلایا گیا ہے، جب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم 2019 سے یہ پلان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، کچھ ایشورنسز ہوئی ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ آئے تھے 21 کو جب آئے تھے تو بجائے اس کے کہ یہ جیل جائیں اور جو ہائی کورٹ اسلام آباد کا جو ڈیسیشن تھا PLD نومبر 22 پیج نمبر 13 اس کا تھا، اس لحاظ سے تو ان کو اور ان کے لائرز کو کسی کو سننا ہی نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے کیا تو آبویسلی بڑی آبویس بات ہے کہ ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ جس کی نظیر پاکستان میں کیا دنیا کے کسی لاء میں نہیں ملتی، پاکستان کی تو بات دور کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کورٹ نے باہر جانے، کورٹ نے صرف آپ کو 4 ہفتوں کے لیے علاج کے لیے جانے کی اجازت دی تھی، وہاں پہ جا کے گلچھرے اور یہ پیزا کھانے کے لیے اور KFC کھانے کے لیے اجازت نہیں دی تھی، جو یہ کھاتے رہے اور پوری دنیا گھومتے رہے، صرف پاکستان نہیں آ سکتے تھے، باقی دبئی تک ہر جگہ گھومتے رہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اس لحاظ سے کریں گے. پلس یہ ہے کہ یہ لوگ جلدی جلدی ڈیسیجنز کروا لیں گے، یہ سب کچھ کر لیں گے، پروسیس میرا نہیں خیال کہ ہوگا. ہاں اگر تو ہمارے یہاں پہ پراپر طریقے سے ایک پروسیجر کے لحاظ سے چلیں تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب بالفرض نہیں، وہ میرے لحاظ سے آج کاکڑ صاحب سے استعفیٰ دلوا کے، کاکڑ صاحب ویسے بھی نون لیگ کے ہیں، اس کے بعد بھگتی صاحب بھی نون لیگ کے ہیں، یہ لوگ تو نون لیگ کے تو منسٹر بھی رہ چکے ہیں نا، نون لیگ کے وہ رہ چکے ہیں. اور یہ لوگ کہہ رہے تھے، مطلب یہ کہتے ہیں، یہ خلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ بھاگے نہیں تھے. مجھے ایک بات بتا دیں، 1997 کے بعد یہ پوری کی پوری کیو لیگ کہاں سے بنی تھی؟ 2/3 میجورٹی کے بعد آپ کے پاس ٹوٹل 25 MNA نہیں بچے تھے، تو وہ کہاں چلے گئے تھے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی جب تک ہم لوگ اس سے سبق نہ کرتے گئے. بی بی کے بعد پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو انٹل انلیس ہم پولیٹیشینز اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اپنے ڈفرینسز اپنی جگہ پہ، لیکن ہم لوگ ایک پولیٹیکل پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے یا اپنے ہی اس ناؤ کے اندر چھید نہ کریں ایک دوسرے کی. بالکل سندھو صاحب ذرا جواب لے لیتے ہیں. سندھو صاحب 2 جواب آپ کو دینے ہوں گے. ایک تو مندوخیل صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا کہ میاں صاحب کتنی جلدی اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے، اور جو بھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک اسپیشل پروٹوکول ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، اور سیاستدان تاریخ سے کیا سبق نہیں سیکھتے. بہت شکریہ سینچر صاحب کا، میں انتہائی ادب اور احترام بہت احترام کرتا ہوں. کاش سینچر صاحب اس وقت بھی کہتے جب باہر جا کے امریکہ کی سرزمین میں کہا جاتا تھا کہ مجھے فلاں پہ اسی لے گیا، کل فلاں پکڑا جائے گا، پرسوں میں فلاں کو پکڑوا دوں گا، پرسوں میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. میں ان کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہم پولیٹیکل جماعتوں کو کسی ایک صفحے پہ ایک پیج پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، ادروائز یہ بالکل ایسے ہوتا رہے گا. میں میرے ان کا احترام کا رشتہ میرے ان کے ساتھ، میں ملا نہیں ان سے، لیکن میں ان کو سنتا ہوں ٹی وی پہ، اکثر شوز ساتھ آتے ہیں، اس لیے یہ بات ان کی بالکل درست ہے، میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے. لیکن یہ سب کے لیے مطلب یہ نہیں کہ مطلب کڑوا کڑوا اور میٹھا میٹھا ہاتھ نہیں. جب کسی کو بھی ہوتا ہے ظلم تو پھر ہم سارے آواز اٹھائیں. نمبر 2 جو مندوخیل صاحب نے بات فرمائی ہے، میں نے پہلے بھی کہا سینئر ایڈوکیٹ ہے، لیکن مندوخیل صاحب کو پتا ہے کہ آرٹیکل 62 کانسٹیٹیوشن پاکستان میں کہیں نااہلی کی مدت نہیں ہے، اور مندوخیل صاحب اس ووٹ میں شریک ہے جو امینڈمنٹ کی ہے الیکشن ایکٹ میں کہ نااہلی کی سزا 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اس لیے میاں نواز شریف کی 5 سال کی جو سزا ہے، پوچھ لیں میرے بڑے ہیں کہ 5 سال کی سزا جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے. بلکہ سپریم کورٹ نے کہا یہ ڈریکونین لا جا کے فیصل واڈا کو انہوں نے حل کیا، یہ جو پچھلے چیف جسٹس تھے بلیاض صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بلیک لا ہے، ڈریکونین لا ہے، یہ لا ہے. تو آپ کو امید ہے جلد فیصلہ آ جائے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ جلد ہی فیصلہ آ جائے گا؟ فیصلہ ہمیں تو ایسی اس کی ضرورت نہیں ہے. بختی اعلیٰ زیدی اور ایبل فیوز میں تو اس کی ججمنٹ ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں ابھی، بلکہ مندوخیل صاحب نے پڑھی ہوگی، ویری کمپیٹنٹ لائر، اس میں تو انہوں نے آلریڈی لکھ دیا ہوا ہے. وہ رول آف کنسسٹنسی پہ بھی ہم جائیں گے کہ جب مریم نواز شریف اور کیپٹن صدر کا کیس ڈیسائیڈ کیا تو انہیں کہنا لکھا پورا کہ there is no any element of corruption against میاں محمد نواز شریف. تو اس لیے باقی جو دوسری بات ہے، میں نے مندوخیل صاحب سے پوچھ رہا، انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا قومی اسمبلی میں کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی کی سزا نہیں ہوگی، اور وہ بن چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، اور پھر اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا آج تک. صحیح. جی مندوخیل صاحب دیکھیے بالکل میں اسی اسمبلی کا حصہ تھا جہاں الیکشن ایکٹ میں ہو گیا. اب ایک بات بتائے، آسما صاحبہ اور ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کیے گئے 5 سال کے لیے، آئین کا آرٹیکل 62-63 سائلنٹ ہے،
اور سپریم کورٹ کا فیصل واڈا صاحب جب فیصلہ آ گیا تو میں اپوننٹ تھا اس کا کیس سرے سے ختم ہو گیا اس کی معافی کے اوپر. ٹھیک ہے, نمبر ایک بات کہ میں ریزائن کروں گا, اس کو آپ یہاں سے رول آف کنسٹیٹوئنسی آپ نہیں ملا سکتے. دوسری بات یہ آئین کا آرٹیکل 62-63 میں واضح نہیں ہے, آئین زیادہ سپیریئر ہے الیکشن ایکٹ کے اوپر, آپ وکیل اچھی طرح جانتے ہیں. اس کی تشریح کون کرے گا؟ اس کی تشریح کرے گا سپریم کورٹ, جو کہ آلریڈی آپ کا کیس پینڈنگ ہے. اور آپ اور میں تو جونیئر وکیل ہے, آپ کا سینئر ظفر اللہ صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھا, اس نے مانا, بلکہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے, اس نے کہا کہ غالباً ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ بالکل اس کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی. جب تک سپریم کورٹ تشریح نہیں کرے گی, آپ اسی الیکشن ایکٹ میں کہ 5 سال میں خوش نہ ہو جاؤ. میں لکھ کے دیتا ہوں سپریم کورٹ کے تشریح کے بغیر 5 سال نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ نااہلی برقرار ہے. میں قادر صاحب کی بات کو آگے لے کر کرتا ہوں, اور میں ان سے اس لیے اگری کرتا ہوں. ابھی آپ نے جسٹس اطہر من اللہ کے ججمنٹ سنی نا. اچھا ایک منٹ ہے جی نا, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 48(5) کے تحت یہ پریزیڈنٹ صاحب کا الیکشن ایکٹ جو چینج ہوا ہے اس میں انہوں نے صدر کو ہٹا کے الیکشن کمیشن کو ڈال دیا ہے. 2017 کو انہی لوگوں نے امینڈمنٹ کیا ہے, لیکن 2/3 میجارٹی نہیں تھی. نہیں دیکھیں سر اس طرح ہے, جو میجورٹی کے لحاظ سے میں 2/3 میں آئین کو چینج نہیں کیا, ان لوگوں نے الیکشن ایکٹ کو چینج کیا نا, بائی سمپل میجورٹی کیا نا. لیکن جسٹس اطہر من اللہ کے لحاظ سے وہ لاگو نہیں ہوتا, آپ کا آئین لاگو ہوتا ہے, جو کہ آرٹیکل 48(5) کے لحاظ سے. تو اگر اسی چیز کو آپ لے جائیں اور آپ والی بات کو آگے کریں تو ایگزیکٹلی 62-63 اگر وہاں پہ خاموش ہے اور اس میں سپریم کورٹ نے ڈیسیجن لے لیا ہے, تو یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے یہ اس کو سرپاس نہیں کر سکے گا. تو وہاں پہ ایک میچ پڑ جائے گا, اور وہی والی بات آج کل وہ بات ہو جاتی ہے کہ میچ تو شیر افضل صاحب والی بات ہو گئی ہے, تو اللہ خیر کرے, اللہ خیر ہی کرے. تو اس کا مطلب ہے یہ پلان ایسا کچھ بنا لیا گیا ہے کہ خان صاحب بھی باہر ہوں گے اور میاں صاحب بھی باہر ہوں گے, تو تب ہی ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے. سندھو صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ ترازو کے پلڑے تو پتہ نہیں برابر ہونے یا نہیں ہونے. سر ہو تو گئے, آلموسٹ ہو گئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سینٹر صاحب کی اور مندوق صاحب کی کہ آج کل محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ان دونوں میں. تو آپ نے وہ قربت نہیں دکھائی نا ان کے لیے, تو وہ ظاہر بات ہے. میرے لیے تو دونوں قابل احترام ہے, انڈیویجول بھی اور ویسے بھی. میں آپ کو پتا میرا فیبرک نہیں, میں کسی کے ساتھ ایسی بات کروں, ناٹ ایٹ آل. تو میرے لیے دونوں قابل احترام ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن کا ٹھیک ہے, ان کی بات درست ہے بالکل مندوق صاحب کی, کہ یہ سپریم کورٹ میں اگر جاتا ہے تو سپریم کورٹ پھر اس کی تشریح کرے گی, ڈیفینیٹ کرے گی, اور اس کے بعد جو بھی تشریح ہوگی اس کے مطابق ہم چلیں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کے مطابق نہ چلا جائے. لیکن الیکشن جو ایکٹ ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں کی سینٹر صاحب کی. لیکن سر ہمیشہ جب بھی ترجیح دی جاتی ہے تو آئین کو دی جاتی ہے, آئین ہمیشہ سپریم ہوتا ہے, ترجیح دی. ایکٹ تو دیکھیں بنتے رہتے ہیں, معطل ہوتے رہتے ہیں, چیزیں تو چینج ہوتی رہتی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. میں تو کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو آنریبل اطہر من اللہ صاحب نے ججمنٹ دی ہے وہ مطلب پھر بھی وہ 2-1 کا فیصلہ ہے, تو اس میں ان کے اس ججمنٹ کا وہ نہیں افیکٹ ہے. لیکن جو بھی ہے یعنی وہ 48 آرٹیکل 5 تھا, آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت پریزیڈنٹ کا یہ اختیار تھا, اور انہوں نے تو نامینیٹ کر دیا نا کہ مطلب اس نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا. ابھی پتہ نہیں ان کو خلاقی. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مندو خیل صاحب, یہ بلاول صاحب نے جو مشورہ دیا ہے کہ یہ بابے جو ہیں بزرگ سیاستدان, سینئر سیاستدان گھر بیٹھے اللہ اللہ کریں, پاکستان کے لیے دعائیں کریں, ینگسٹرز کو آگے آنے دیں, تو یہ آپ کی پارٹی میں بھی تو بہت سارے بابے ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی آج ریزائن کر دیا, کیا یہ اسی تناظر میں تو نہیں ہوا ایسا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے؟ نہیں, فرحت اللہ بابر صاحب یقیناً وہ ابھی ہیومن رائٹس ونگ کے ہمارے صدر رہیں گے, اور وہ بڑے وفادار ہیں پارٹی کو, کبھی پارٹی نہیں چھوڑیں گے. اور شاید اس نے یہ کہا کہ میں زیادہ عرصہ رہا ہوں, کسی اور کو موقع ملنا چاہیے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے بلاول صاحب کی بات کی ہے, سندھو صاحب وکیل ہے اور مجھ سے لا کے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں بلاول صاحب کا مطلب یہ تھا. آپ مجھے بتا دیں جب لا اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں کوئی اس سیکشن میں یہ سزا ہوگی, اس سیکشن میں یہ سزا ہوگی, اور اپیل کا ٹائم 20 دن ہوتا ہے, 20 دن سے علاوہ نہیں ہوا تو کوئی ماں مر جائے, باپ مر جائے, یہ ساری چیزیں ہم عدالت کے سامنے رکھتے ہیں, عدالت کے 3 ٹائم بارڈ. نواز شریف صاحب کے کیس میں پہلے یہ وزیر اعظم بننے کے بعد سزا ہو جاتی ہے تو جیل سے شاہی پروٹوکول میں سعودی عرب چلے جاتے ہیں. 20 دن چھوڑیے 6.5 سال بعد آتے اپیل منظور ہو جاتی ہے.
اس کے بعد پھر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں, پھر جا کے وہ سزا یافتہ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ لندن چلے جاتے ہیں, 20 دن کی بجائے وہ 4 سال بعد آتا ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے, یہ پاکستان میں قانون ہے, آئین ہے, اصول ہے, کیا ہے, یہ ہمارے نوجوان سوال کر رہا ہے. تو بلاول صاحب کا مطلب یہی تھا کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہے, اور میاں صاحب کا بی بی شہید کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا میثاق جمہوریت, یہی انہوں نے کہا میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن آپ اگر ایک اقتدار کے خاطر جو ہے نا سارے اصول چھوڑ دے, ابھی نواز شریف صاحب نے لندن میں بیان دیا تھا کہ میں جنرل پاشا کو, جنرل باجوہ کو اور آنے والے چیف جسٹس کو انجام تک پہنچاؤں گا. تو میرے بھائی آپ کو لالچ اگر دے دیے تو انجام سب بھول گئے, تو بھائی اصول بھی تو کوئی چیز ہے نا, یہ مطلب. چلیے اب مجھے آخری بات کرنی, میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گی سر, یہ جو ابھی پاکستان کی سیاست کا منظر نامہ بن رہا ہے, کچھ ہم سن رہے ہیں اسد کیسر صاحب کی بھی کوئی ایسی کچھ پریس کانفرنس آنے والی ہے ان قریب, کچھ کوئی ٹی وی پروگرام, کوئی انٹرویو, کوئی ایسی پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیں اٹس اے شیم کہ اگر اس قسم کی چیز ہوتی ہے, اٹس اے شیم. یہ وہی میں نے پہلے بات کی تھی, جس طریقے سے 1997 کے بعد آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کو بالکل ختم کر دیا تھا, صرف 25 ان کے 2/3 میجورٹی سے 25 صرف رہ گئے تھے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو بالکل ختم کر دیا تھا اس کی, اور یہ ساری چیزیں کی تھی. تو ابھی اگر یہ ایک اور اس کو لحاظ سے کر رہے ہیں وغیرہ, لیکن دیکھیں اس دفعہ تھوڑا سا ذرا ڈائنامک ذرا فرق ہے, 2 چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں, مطلب 60% جو ہیں وہ ینگسٹرز. اچھا ینگسٹرز وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار جب آپ انہیں کہو نا اس طرح ہوتا ہے, وہ جا کے فوراً اس کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے, ان کے پاس ہسٹری ہے. نمبر 2, یہ جو ٹیلی فونز ہیں نا اور ان کا جو ایکسیس ٹو دا ڈیٹا, ایکسیس ٹو دا انفارمیشن ہے, اور یہ صرف اور صرف اربن ایریا تک محدود نہیں ہے, اب یہ پورے رورل ایریا میں ہے. تو اس لحاظ سے جو ڈائنامک آف پالیٹکس ہے وہ ٹوٹل بدل گئی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اربن اور رورل میں بہت فرق ہوتا تھا, تو اربن میں بعض پولیٹیکل پارٹیز جیت جاتی تھی, لیکن اب رورل میں وہ چینج آ رہا ہے. وہاں پہ بھی اربنائزیشن کی وجہ سے وہاں پہ ایکسیس ٹو ٹیلی فون, 9 سے 10 کروڑ تو فون ہیں آپ کے اس وقت ایکسیس ہیں. تو آپ جیسے امیجن کر لیں کہ یہ کتنی بڑی ریولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو اگین نمبر 1 میرا نہیں خیال کہ کوئی سب سے پہلے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا. یہ اسد کیسر ہو, اے بی سی ڈی ہمایوں چلا جائے, ان کا فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہاں پہ جو آئیڈیولوجیکل ووٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. میں مثال دیتا ہوں, مثال اس لحاظ سے کہ علیم خان اپنے سارے الیکشنز پہلے ہارے تھے, لیکن جب وہ پی ٹی آئی میں آئے تھے تو وہ جیت گئے تھے. تو اس میں پی ٹی آئی کا ایک ڈیفینیٹ ووٹ ہے جو کہ آپ کو جتانے والا ووٹ ہے. ٹھیک ہے, بات ہوگی پی ٹی آئی کی مشکلات کے حوالے سے. انٹرا پارٹی الیکشن کیا واقعی ہی 20 روز میں ممکن ہو پائیں گے یا نہیں, اور سائفر کیس کیا نیا رخ اختیار کرے گا, اور کچھ ہم ذکر کریں گے الیکشنز کے حوالے سے بھی. اطہر من اللہ صاحب کا جو اضافی نوٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ چلیں آئین کی تو اس میں کھلم کھلا خلاف ورزی ہو گئی, الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے, صدر ذمہ دار ہے, لیکن بدقسمتی سے ذمہ داریوں کے نام تو لیے گئے, تعین نہیں کیا گیا, اور آگے بڑھنے کی شاید اس میں بھی کوشش کی گئی. لیکن اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پاکستان کا آئین اور قانون ان تمام تر معاملات پر کیا کہتے ہیں؟ اس پہ مزید کچھ آئینی قانونی معاملات پر گفتگو کا آغاز کریں گے. اپنے معزز مہمان کو ویلکم کہتے ہیں, ہمارے سب تشریف رکھتے ہیں جناب شاخاور صاحب, سابق جج بھی رہ چکے ہیں اور اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں سائفر کیس میں بھی, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ممبر پاکستان بار کونسل ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. عابد زبیری صاحب, آپ سے سر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو آپ کی پٹیشن تھی 90 دن آئین کا معاملہ, کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہم تو دیکھتے رہے, 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے, پھر 6 نومبر شاید ڈیٹ بنتی تھی, اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے لکھ تو دیا صدر صاحب کی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی, لیکن اس سے پہلے تو ہم ڈیبیٹ سنتے رہے, ایک کہتا تھا جی فلاں کی ذمہ داری نہیں ہے, الیکشن کمیشن کہتا تھا مجھے مخاطب نہیں کر سکتے صدر صاحب. اب ہوگا تو ہوگا کیا اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب یہ کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ بار نے ہم نے پٹیشن 16 اگست کو داخل کر دی گئی. جی لیکن جب یہ کیس لگا مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ارجنسی دی, میں نے کہا جی ہم نے فائل کر دی تھی, اس پہ نمبر بھی الاٹ ہو گیا تھا, کورٹ نے نہیں لگایا. تو مطلب وہ کہا گیا کہ جی ارجنسی اپلیکیشن اس لیے نہیں آئی, اس لیے. دیکھیں پوائنٹ از دیٹ یہ پٹیشنز ہوتی ہیں کورٹ کا, میں سمجھتا تھا کورٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس کیس کو جو اتنا امپورٹنٹ کیس تھا اور ٹائم لمیٹڈ ٹائم کے پیریڈ ہے اس کے اندر, ہم نے اگست میں فائل کر دیا, اگر اسی وقت ٹیک اپ ہو جاتی
یا اس کے بعد تو آج ہو سکتا ہے اس سچویشن میں ہم لوگ نہیں ہوتے. لیکن دیکھیں ہمارا مدعا ہمارا موقف یہی تھا کہ الیکشن 6 نومبر کو ہی ہونے چاہیے. اور یہ دیکھیں اور ہم نے اس کے حوالے بھی دیے کہ دیکھیں پیچھے بھی آپ نے دیکھے آئین کو توڑ دیا گیا جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشنز نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے آرڈرز اس پہ پاس کیے, اس پہ کہا گیا مجھ سے کہ جی ان کیسوں کو ریفر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے چلے نہیں کرتے, لیکن آئین تو کہتا ہے 90 دن. اور آئین کے اندر پہلے جو ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جی صدر تاریخ دے گا یا وہ دیں گے الیکشن کمیشن. آپ نے کہا ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ کے بالکل وہ تو مانتے نہیں تھے, عبوری صدر ہیں, الیکشن کمیشن کہتا تھا مجھے خط نہیں لکھ سکتے, میں ملاقات کے لیے نہیں آ سکتے. بالکل نہیں آ سکتے. دیکھیں صدر نے اگست میں, صدر سے میں سمجھتا ہوں صدر صاحب کی ذمہ داری تھی کہ جس وقت انہوں نے ڈیزالو کی تھی اسمبلی ایز پر آن دی ایڈوائز, اسی وقت وہ تاریخ دے دیتے. انہوں نے تاریخ نہیں دی, انہوں نے اپنے پوچھا یا الیکشن کمیشن کو بلایا, انہوں نے آنے سے منع کر دیا. پھر وہ خط و کتابت ہوتی رہی, 23 کو خط گیا, پھر وہ 13 ستمبر کا خط آپ دیکھیں اس میں جس میں انہوں نے کہا کہ 6 نومبر کو ہونے چاہیے. پھر بھی وہ ٹائم لیتے رہے. وہ الیکشن کمیشن کہتا رہا آپ تاریخ دینے کے مجاز ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں شروع سے جب صدر نے پہلے بھی پنجاب کی تاریخ دی تھی اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے اکتوبر کی تاریخ دے دی تھی, آپ کو یاد ہوگا اس وقت. یہ الیکشن کمیشن صدر کو تو انہوں نے کر دیا, ٹھیک ہے صدر اپنے اختیارات صحیح نہیں کیے. جب صدر نے کام بھی کیا تو اس وقت اس کی بات نہیں مانی گئی. تو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ذمہ دار الیکشن کے ڈیلے پہ آئین کو توڑنے میں یہ الیکشن کمیشن پاکستان ہے. اور یہ میں نے بارہا اپنے پٹیشنز میں بھی کہا, ٹی وی چینلز پہ آپ کے یہاں بیٹھ کے کہا, اپنی آرگومنٹس پہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن کا کام انڈر دی کانسٹیٹیوشن الیکشن کرانا صدر کا کام نہیں ہوتا, یہ کام ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. آپ ان کا دیکھیے انہوں نے کیا آئین کی پاسداری کی. چلے سپریم کورٹ کے فیصلے غلط تھے, لاہور ہائی کورٹ کا تو ایک فیصلہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں, جس پہ کچھ ججوں نے اب یہی بات جسٹس اطہر منل نے اپنے نوٹ میں کہی ہے کہ اس لیے وہ بینچ سے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا کہ سپریم کورٹ آئے, اور انہوں نے پٹیشنز ڈسمس کی تھی. انہوں نے ایک لیگل پوائنٹ پہ کی تھی, انہوں نے یہ بات نہیں کہی, انہوں نے یہی بات کی کہ جب 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن نہیں کرا, آپ نے آئین توڑ دیا. اور دیکھیں آئین توڑنے کا میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, کیونکہ یہ آپ پوچھ رہی تھی کیا ہوگا. پوائنٹ اس کہ پھر مجھ سے سوالات ہوئے کہ جی اچھا میں پٹیشنر ان کیسوں میں آن نوٹس تھا یا اس میں تھا, تو جو پٹیشنر تھے یا سبطین خان کی تھی وہ پی ٹی آئی کے اسپیکر تھے, ان کو چاہیے تھا کنٹیمپٹ فائل کرے. اور اگر نہیں بھی کی تھی تو کنٹیمپٹ جو ہوتی ہے وہ کورٹ کی کنٹیمپٹ ہوتی ہے. کورٹ خود بھی سو موٹو لے سکتا ہے کہ میرے آرڈر دیکھیں آپ, اگر میں کوئی کنٹیمپٹ فائل کرتا ہوں تو پھر وہ کورٹ اور اس کنٹیمنر کا معاملہ ہو جاتا ہے, میرا معاملہ نہیں ہوتا. تو لیکن اب کورٹ نے اس وقت بھی نہیں کیا, اس وقت بھی انہوں نے نہیں بلایا ان لوگوں کو, بلا کے کہتے کہ جی کیوں الیکشن نہیں ہو رہا. اس کا مطلب مصلحت سے کام لے رہے ہیں, شاید نظریہ ضرورت دوبارہ سے جنم لے گیا نا پاکستان. یہ سارا جو ڈیلے ہوا ہے نظریہ ضرورت کے تحت ہوا ہے. اب دیکھیے 6 نومبر کو الیکشن نہیں ہو سکتا تھا جی, انہوں نے کہا کیونکہ ڈی لمٹ. میرا کیس میں نے پوائنٹ لیا تھا کہ جو یہ ڈی لمیٹیشن کا ایشو اٹھایا گیا ہے اور یہ سینسس ہوا ہے, یہ بالکل 4 دن پہلے اس لیے کیا گیا کہ الیکشن کو ڈیلے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آئین اگر 90 دن کہتا ہے تو ایک ایکٹ کے اندر ڈی لمیٹیشن کا جو سسٹم ہے, پروویژن ہے, وہ اس کو اوور رائڈ نہیں کرے گا. وہ ایکٹ اوور رائڈ نہیں کر سکتا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. بالکل ظاہری بات ہے, آپ کا آئین زیادہ ہے کہ محترم ہے کہ آپ کا سپرا لا ہے, ہم سب آئین کے عدالتیں ہر کوئی آئین. لیکن یہاں شاید اس طرح سے پیروی نہیں کی جاتی اور کسی بھی ذمہ داری کا بدقسمتی ہے سر. اگر کورٹ سمجھتی تھی یہ ڈیلے ہوا تھا تو ان لوگوں کا تعین کرنا چاہیے تھا, ان کو اس کی سزا دینی چاہیے. نہیں ایسا نہیں. میں شاہ خاور صاحب سے ذرا پوچھ لوں, ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. سر آئین کی خلاف ورزی ہو گئی, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں, تو یہ ہمارے یہاں تو ہر چیز کو نا ہمیشہ سے آپ دیکھتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں, نظریہ ضرورت ہمیشہ سے جنم لے. اطہر مناللہ صاحب نے بڑے سخت الفاظ اس میں آئے, انہوں نے کہا پاکستان کے عوام کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی, 90 روز میں الیکشن کرانا ذمہ داری تھی, 48(5) یہ کہتا ہے صدر صاحب کا یہ اختیار ہے, تو یہ ایسا نہیں ہو سکا. تو اب کیا واقعی کسی کو قرار واقعی کوئی سزا ملے گی, یا جو اگلی اسمبلی آئے گی کیا وہ کیسے ویلیڈیٹ کرے گی اس غیر آئینی الیکشن کو, یہ کیونکہ اب تو لگ رہا ہے کوئی یہ غیر آئینی معاملہ ہو گیا سارا. دیکھیے اسما صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز میں تفریق کرنی ہوگی کہ ایک آئین کی خلاف ورزی ہے اور ایک آئین کی جو ہے آئین کو ایبروگیٹ کرنا ہے, آئین کو توڑنا ہے یا اس کو سسپینڈ کرنا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین میں جو بھی ایک مدت دی گئی ہے, جیسے الیکشنز جو ہے وہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے, بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ایک جو ججمنٹ بھی آئی تھی وہ بھی ذرا عددی تعداد سے ذرا کنٹروورشل تھی, جس میں کہ 4 اپریل 2023 کو وہ 3-2 کے جو اکثریت سے جو آرڈر آف دی کورٹ تھا, اس میں انہوں نے 14 مئی ڈیٹ مقرر کی تھی پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کروانے کی, اور کے پی کے کو اوپن چھوڑ دیا تھا.
تو اس میں پھر دیکھیں کہ وہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکے، اور اس کے بینچ نے ابھی جیسے آپ زبیری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے وہ از خود اس کا توہین عدالت کا نوٹس لے سکتے تھے کہ وہ کورٹ نے دی ہے، اس کو کیوں نہیں کمپلائی کیا گیا، وہ بھی کسی نے نہیں دی، اور کسی نے بطور پٹیشنر بھی کوئی آگے نہیں آیا. تو ایک چیز یہ ہے کہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے 254، وہ یہ کہتا ہے کہ آئین میں کسی بھی کام کرنے کے لیے ایک وقت جو مقرر کیا گیا ہے، ایک تعین کیا گیا ہے وقت کا، اگر وہ کام اس وقت کے اندر نہ ہو اور بعد میں ہو تو بعد والا ایکٹ جو ہے اس کو انویلیڈیٹ نہیں قرار دیا جا سکتا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ 14 مئی بھی گزر گئی، اس پہ کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی. ابھی بار ایسوسیشن نے بھی بالکل 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کی آئینی درخواست دائر کی ہوئی تھی، جو ابھی بھی زیر سماعت ہے. اور ابھی جو نیا بینچ ابھی اس کو جو دیکھ رہا ہے، موجودہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپلائیڈ اس میں وہ اپنی کنسنٹ دے دی ہے، جو کہ ابھی الیکشن کمیشن نے جو تاریخ مقرر کی ہے 8 فروری کی ہے جو بھی، تو اس کو بھی انہوں نے کوئی کال ان کوشچن نہیں کیا، یا اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ایسے اعتراضات نہیں اٹھائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ریزن یہ دی تھی کہ آرٹیکل 51(5) کے تحت جب مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا جائے تو پھر حلقہ بندیاں ہونا لازمی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ حلقہ بندیوں کا پروسیس ابھی بھی جاری ہے، اس میں اپیلیں جو ہیں ہو رہی ہیں، اور وہ سارا ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اب جیسے ابھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ وہ پائے گئے ہیں کہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے، لیکن آئین سے انحراف جو ہے وہ اس کے تحت آپ کسی کو آرٹیکل 6 کے تحت جو آپ اس کو ہائی ٹریزن میں نہیں ٹرائی کر سکتے، اس کی اپنی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اپنی جگہ پہ ہے. تو ہائی ٹریزن ایکٹ وہاں پہ استعمال ہوگا آرٹیکل 6 جہاں پہ آئین کو معطل کیا جائے گا، اس کو وینس کیا جائے گا، یا اس کو ابروگیٹ کیا جائے گا، یا اس کو آئین کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں ایک تھوڑا سا ہمیں تفریق کرنا پڑے. ٹھیک، اس پہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ کوئی آئین کی اس طرح سے خلاف ورزی ہوئی یا کوئی واقعی آرٹیکل 6 لگے گا؟ میں زبیر صاحب کے پاس ذرا دوبارہ واپس چلتے ہیں. زبیر صاحب، آپ نے بھی ساری گفتگو سنی شاخاوت صاحب کی. اگر یہ الیکشن ہو جاتا ہے، ابھی الیکشن ہوتا ہے، ظاہری بات ہے 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، تو کیا نئی اسمبلی آئے گی؟ جیسے بی بی شہید ہوئی تھیں، الیکشن اس وقت ڈیلے ہوا تھا، نئی اسمبلی نے آئی اور اس میں ترمیم ہوئی تھی، اس کو الیکشن کو ویلیڈیٹ کیا گیا تھا کیونکہ آپ آئین سے ذرا باہر چلے گئے تھے، 90 دن سے زیادہ معاملہ آگے نکل گیا تھا. تو ابھی یہ جو معاملہ ہوگا، کیا اس اسمبلی جو نئی اسمبلی آئے گی تو وہ پھر کیا طریقہ کار اس کے لیے اختیار کرے گی؟ اچھا، بڑے ادب کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا یہ شاخاور صاحب بول رہے ہیں کہ جو کیس جو کنٹروورشل ہوا تھا عددی حساب سے، وہ 1 مارچ کا فیصلہ تھا. 1 مارچ کا فیصلہ تھا، وہ 4 مارچ کا فیصلہ تھا، وہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، جس کے ریزنز 31 اگست کو جسٹس منیب اختر نے دیے، جس میں 14 مئی کی تاریخ دی گئی تھی. اور دیکھیے یہ جو نو کانفیڈنس کا جو کیس تھا، وہ 5 ممبر بینچ نے، جو بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، جسٹس بندیال، انہوں نے دیا تھا. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 254 میں اس کو اگر کوئی آئین کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 254 پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. تو یہ پلیز وہ ججمنٹ میں شاخاور صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ وہ دیکھ لیں، اس کے اندر یہ بات کور کی ہوئی ہے کہ 254 کہاں استعمال ہو سکتا ہے. کہاں 90 دن کا اس میں دیکھیے آج آئین ٹوٹ چکا ہے اس کے اندر. اور یہ بات کر رہے ہیں ایبروگیشن. آپ بتائیے اطہر من اللہ صاحب نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ بتائیں اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ آئین ٹوٹا ہے؟ آئین ٹوٹا ہے، انہوں نے کہا آئین ٹوٹا ہے، آئین توڑ دیا گیا. تو ایبروگیشن، سسپینشن یا جو لفظ استعمال ہوئے ہیں آرٹیکل 6 میں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ چلیں آپ اس طرف نہیں جائیں. تیسری بات آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں انتخابات میں 90 دن سے اوپر 1 دن کی بھی تاخیر سنگین آئینی خلاف ورزی ہے. اب اتنی سنگین آئینی خلاف ورزی ہوئی، اس پہ کیا سزا ہونی چاہیے؟ پھر میں اس پہ اب کیا بحث کروں. لیکن دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں جو شہید بے نظیر بھٹو کا جو ہوئی تھی، اور 37 اس کا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو 2008 میں الیکشن ہوگا. دیکھیں 18ویں ترمیم میں 270(b) کو ایڈ کیا گیا اور اس کے اندر اس کو کور دیا گیا تھا بالکل اس الیکشن کو. اگر 254 موجود تھا اور وہاں تو ایک جینوئن تھا کہ اتنی بڑی شہادت ہو گئی تھی ہماری ایمرجنسی کے حالات ہو گئے تھے، تو اس کو بھی کور کیوں بھیج دیا گیا؟ لیکن تیسری بات، کیونکہ اب ایک نئی چیز ہو گئی ہے کہ اب کورٹ کا جو ویو چل رہا ہے، جو میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا، یہ کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ جو لا بناتی ہے اس میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتا. یہ ایک نئی ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اگر یہ بات ہے تو اگر اب کیونکہ یہاں 8
8 کی تاریخ انہوں نے آ کے کنسینٹ سے دی ہے کورٹ کے اندر، جس میں ایک آرڈر ہے جس کے ریزن یہ ایک اضافی نوٹ ہی ہے جسٹس اطہر من اللہ کا. لیکن اب دیکھیں اگر پارلیمنٹ آ کے نہیں بھی کرتی تو کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھے گا نہیں ایسے. شاہ خاور صاحب، آپ کو لگ رہا ہے پارلیمان کو، اگلی پارلیمان کو اس کو کور کرنا چاہیے، کچھ لیگل کور دینا ہوگا، یا یہ صرف ایک جج صاحب کا اضافی نوٹ ہی رہے گا؟ جیسے اکثر اختلافی نوٹ آ جاتا ہے، اضافی نوٹ آ جاتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت ہوگی آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی وہ اس نوٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کا میں پھر بھی ڈیفر کروں گا. دیکھیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہوگا، یا انہوں نے آبزرویشن دی ہے، یا انہوں نے جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بنایا، وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہم بھی جو ہے وہ آئین اور قانون کے طالب علم ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سنگین آئینی جو ہے وہ غلطی یا وہ اس کو آپ پھر بھی آرٹیکل 6 میں نہیں لا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح یہ آرٹیکل 6 کو انووک کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھی اس قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے بعد، جس کو پھر بعد میں سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے بحال کیا تھا، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سنگین آئینی غلطی ہے. لیکن اگر اس کے اوپر آرٹیکل 6 میں جائیں گے تو پھر بہت سارے کیسز میں آرٹیکل 6 لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کو ہم صرف ہائی ٹریزن تک رکھیں، آئین کی ایبروگیشن، آئین کو توڑنے اور آئین کو معطل کرنے کی حد تک ہی رکھیں. میرا خیال ہے کہ اس کو اس سے آگے نہیں چلیں. آپ نے سر آئین کی توڑنے اور آرٹیکل 6 کی بات کر دی. آئے روز ہم پاکستان کی سیاست سنتے ہیں، سب پہ کہا جاتا ہے جی اس پہ آرٹیکل 6 لگا دو، اس پہ آرٹیکل 6 لگا دو. یہ سائفر کیس ظاہری بات ہے آپ اس میں اسپیشل پروسیکیوٹر بھی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی جج صاحب کے ریمارکس ہی تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس پہ تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، یہ ہائی ٹریزن بھی لگ سکتا ہے، آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، اور 2 سال قید کم سے کم بھی ہو سکتی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ اب تو سارا ٹرائل ہی کالعدم قرار دے دیا گیا اگست سے. جی کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ مجھے صرف یہ اب تھوڑا سا بتا دیں کہ کن جج صاحب کی فائنڈنگز کی آپ ذکر کر رہی ہیں؟ جسٹس فاروق صاحب سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ انہوں نے اپنے ریمارکس دیے تھے. نہیں، وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ جو ایک عمران خان صاحب کی جو بیل اپلیکیشن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ایف آئی آر کو کواش کرنے کی بھی ایک پٹیشن تھی، ان دونوں کو یکجا کر کے جو ہے وہ سنا گیا تھا اور اس پہ فیصلہ آیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جو رائے ہے وہ بیل کی حد تک تھی، اور وہ ایسے عمومی سی رائے ہوتی ہے، اور اس میں پھر اس میں اینڈ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی اسیسمنٹ ہے، جو ریمارکس ہیں، اس کا ٹرائل کی اوپر کوئی بیئرنگ نہیں ہوگی، اس میں کوئی نیگیٹو افیکٹ ہوگا. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 ہے، اس میں جو ایک اوفینس ہے اس میں کیپٹل پنشمنٹ بالکل پرووائڈڈ ہے اور ایک لیسر پنشمنٹ بھی پرووائڈڈ ہے. اس میں پروسیکیوشن کو کیس ثابت کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں پروسیکیوشن نے بھی اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے جو انہوں نے کیس بنایا ایف آئی اے نے، ڈیفینس نے بھی اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ معزز جج صاحب پریزائڈنگ آفیسر کا کام ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کیس میں اگر زیادہ سے زیادہ سزائے موت یا عمر قید اگر مقرر ہے تو وہ جج صاحب وہی سزا دیں گے. تو اس میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ یقین سے کہ جو ہے وہ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کیس ثابت ہو گیا تو ان کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی، اس کے علاوہ الٹرنیٹیو پنشمنٹ بھی موجود ہے. تو ابھی جو ریسنٹلی جو ججمنٹ آئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی یہ ٹرائل ہی کالعدم قرار دے دیا گیا، جو جیل کے اندر ٹرائل تھا اگست سے ہو رہا تھا، تو ابھی کیا یہ اب نئے سرے سے سارا ٹرائل ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پہ؟ جی بالکل، وہ چونکہ ڈویژن بینچ نے وہ پورے پروسیس کو ہی جو ہے وہ انلیگل قرار دے دیا ہے کہ وہ جو چلان پیش ہوا یا چلان پیش ہونے کے بعد کے جتنے سبسیکوینٹ ہیں، تو وہ یقیناً ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. جب تک وہ چینج نہیں ہوتا اوپر سے تو وہ تو یقینی طور پہ بائنڈنگ اس کا افیکٹ ہے، وہ تو سارا وہی سے نئے سرے سے اس کا. جی زبیری صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو سائفر کیس کی ابھی ریسنٹلی ججمنٹ آئی، کالعدم قرار دے دیا گیا، تو جو نئے سرے سے اب سارا معاملہ شروع ہوگا، تو یہ جو پہلے 3-4 مہینے کی جو پروسیڈنگ رہی ہے، وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی ہے، جیل کے اندر ٹرائل ہوتا رہا ہے، تو وہ تو چلیں وہ کالعدم ہو گیا، تو کیا یہ پی ٹی آئی کی ایک کامیابی اس کو آپ قرار دے سکتے ہیں، یا پھر وکلا کی کچھ آپ کچھ بہتر بتا سکتے ہیں اس حوالے سے کیا کہ کتنا بینیفٹ ملا پی ٹی آئی کو اس حوالے سے؟ نہیں، 2-3 چیز دیکھیں. ایک ان کو بینیفٹ نہیں ملا کیونکہ ان کا ایک ان کی درخواست تھی کہ جج کو تبدیل کر دیں، وہ نہیں کیا.
اور دیکھیں ابھی یہ ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے, ہو سکتا ہے یہ جو سرکار ہے یا جو بھی اس میں کمپلیننٹ ہے ہو سکتا ہے اس کی وہ اپیل فائل کریں یا پٹیشن کریں سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ فیصلہ کرا ہے. تو یہ نیچرلی اگر سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا تو اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ان کا حتمی فیصلہ کیا آتا ہے. لیکن جہاں تک ابھی کی بات ہے, 2 چیزوں پہ ان کو ضرور کامیابی ہوئی ہے. ایک ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, وہ آرٹیکل 10A اور ڈیو پروسیس کے خلاف ہو رہا تھا جیل کے اندر. اور دوسری بات ہے کیونکہ جو نوٹیفیکیشنز گورنمنٹ ایشو کیا اگست میں اور پھر 13 نومبر کا, ان کو کالعدم کر کے کہا کہ ساری پروسیڈنگز جو اب تک ہوئی ہیں وہ کالعدم ہو گئی ہیں, تو ان کو دوبارہ سے کیس شروع کرنا پڑے گا اوپن کورٹ میں, اوپن ٹرائل میں. تو ابھی ایک تیسری بات جو آپ اس کے نیچرلی 2A کے اندر جو سزا, یہ سیکشن 2A آفیسر اس کے اندر جو سزا دی ہوئی ہے وہ سزائے موت ہے اور سب کے. لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ جی جیسے وہ جو توشہ خانہ میں تھا اس میں میکسیمم سزا 3 سال تھی اور دلاور جج نے وہ ان کو 3 سال دی. تو یہاں پہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ میکسیمم پنشمنٹ مل سکتی ہے ان کو. آپ کو لگ رہا ہے میکسیمم پنشمنٹ ہوگی مل سکتی ہے. شاہ خاور صاحب, کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلا تو کہتے ہیں کہ سائفر تو یہ ایک معاملہ ہی نہیں ہے, ظاہری بات ہے کیبنٹ نے اور کیبنٹ کے اپروول سے اس کو ڈی کلاسیفائڈ جب کیا گیا تھا تو کوئی اس میں ابہام اب نہیں رہا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا زیادہ سے زیادہ پنشمنٹ کی طرف یہ معاملہ جائے گا؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ پنشمنٹ کے بارے میں تو اپنی رائے میں دے سکا ہوں کہ وہ تو جج صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جہاں تک کہ اس کے ڈی کلاسیفائی ہونے کا تعلق ہے, یہ ایک غلط العام ہے. میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا. یہ صرف ایک دفعہ کیبنٹ نے منظوری دی تھی کہ اس کو 4 کاپیز اور بنا کے پریزیڈنٹ, چیف جسٹس آف پاکستان, کیبنٹ ڈویژن اور کسی اور کے لیے اس حد تک وہ ہوا تھا کہ ان کی کاپیز بنا کے شیئر کی جائے. باقی یہ کبھی بھی ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا. اور اگر یہ ان کے لائرز کا یہ موقف ہے, اگر وہ یہ ادھر موقف رکھیں گے تو پھر وہ, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں کریں گے. میرا خیال ان کو اس کی سینسٹیوٹی کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے. لیکن شاہ خاور صاحب آپ نہیں سمجھتے, کیونکہ ظاہری بات ہے ڈی کلاسیفائی, کیونکہ اس سائفر کی تو اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے, ایک خاص زبان ہوتا ہے, کوڈ ورڈ میں کچھ بیان کیا جاتا ہے. جب تک ڈی کلاسیفائی نہیں ہوگا, اس کی کاپیز نہیں ہوں گی, کسی کو سمجھ کیسے آئے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کی ڈی کلاسیفیکیشن کا مسئلہ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو میسج آتا ہے وہ کوڈڈ فارم میں آتا ہے, وہ کسی کو بھی نہیں پتا. وہ اگر آپ کے پاس آ جائے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. اس کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے کہ اس کو لٹرل فارم میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے سیکرٹ انداز سے, تو پھر وہ پڑھا جا سکتا ہے. جی جی. تو وہ جو اس کی پہلی 4 کاپیز سیکرٹری خارجہ نے بنوائی تھی وہ تو چلی گئی پرائم منسٹر کو. لیکن وہ ڈی کلاسیفائڈ تو ہو گیا نا, وہ تو ہو گیا کوڈڈ فارم سے. ڈی کلاسیفائڈ کا مطلب ہے کہ اس کو آپ اوپن کر دیں پبلک کے لیے. نو, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ جو اس کے بعد جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس کے 4 کاپیز اور بنا کر اس کو فلاں فلاں سے بھی شیئر کیا جائے, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی تھے, جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے, جس میں کیبنٹ ڈویژن بھی تھی, اور ایک اور مجھے یاد نہیں ہے, وزارت خارجہ میں بھی ایک کاپی تھی. ان سے شیئر کرنے کا تھا. اس کو پبلکلی ڈی کلاسیفائی کرنے کا کبھی بھی, لیکن انہوں نے پبلک میں اس طرح سے تو نہیں پڑھ کے سر, وہ تو ایک سیریمونیل لہرا بھی سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, وہ تو چلیں یہ تو بات کی ڈیبیٹ ہوگی. اب ساری آگے ہم ذرا چلتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز پہ آ جائیں. زبیری صاحب آپ ذرا ویری کوئکلی ہمارے ناظرین کو بتا دیں, الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ ہے اور بڑی تاخیر سے یہ فیصلہ انہوں نے اناؤنس کیا, کچھ 70-75 دن تو وہ یہ معاملہ دبا کے ہی بیٹھے رہے. الیکشنز قریب ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے 20 دن میں ایسا ممکن ہو پائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ ان کے چیئرمین جیل میں, بڑی قیادت جیل میں, جو چھوٹتا ہے پریس کانفرنس کے بعد وہ آئی پی پی میں جا بیٹھتا ہے, تو انٹرا پارٹی الیکشنز کیسے ممکن ہوں گے؟ ایک چیز بھول گئی آپ, اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیاست کو خیر بات کہتے ہیں. 2 چیزیں, ایک آئی پی پی میں جائے گا یا خیر بات کہے گا. کچھ جیلوں میں بیچارے معصوم لوگ بھی, وہ تیسرا آپشن وہ ہے جیل میں آئی پی پی یا خیر بات. تو جو 2 ہم دیکھتے ہیں جو باہر نکل آتے ہیں وہ ایک جیل والے تو جیل میں ہوتے ہیں, خیر بات والے, اور یہ 2 کیٹیگریز ہے, تیسری اور چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیے میں سائفر کی بات کرتا چلوں. دیکھیے شاہ خاور صاحب بڑے بھائی, ہمارے بھائی ہیں, بہت محترم ہیں, لیکن اب بہتر یہ بھی ہوتا کہ اگر آپ ان کے وکلا کو بھی سن لیتے کہ ان کا کیا موقف ہے, جو شاہ خاور وہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں شاید اتنا نہیں ہوں, شاہ خاور صاحب بڑے قابل ہو سکتے ہیں. اچھا, انٹرا پارٹی کا بالکل یہ بدنیتی پہ فیصلہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیے یہ ستمبر میں ریزرو کیا تھا, اور اب دیکھیں انٹرا پارٹی اور کس پارٹی کے کوئی الیکشن, میں نے تو آج تک نہیں سنا کسی پارٹی میں الیکشن ہوئے. وہ انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں, اس کا سرٹیفکیٹ وہ پارٹی دے دیتی ہے اور وہ جا کے ووٹ جمع کرا دیتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوا ہوگا کہ انہوں نے جمع کرا دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے انلیگل کیا. 20 دن کے اندر کیسے الیکشن؟ اگر یہ بات تھی تو پہلے دن شارٹ آرڈر کر دیتے,
کہ جی آپ کی الیکشن غلط ہوئے, ستمبر میں کر دیتے ان کو ٹائم مل جاتا. اب الیکشن سے پہلے انہوں نے آپ نے بالکل لا کے ان کو کر دیا, سالی ان کی لیڈرشپ جیل میں یا چھپی ہوئی ہے یا وہ ہے. تو اب یہ الیکشن, آج میں حامد خان صاحب کو سن رہا تھا ایک چینل پہ, حامد خان صاحب کہہ رہے تھے یہ تو ناممکن ہے یہ الیکشن پر, بیسکلی بہتر یہی ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بین ہی کر دیں ان کو, لڑنے ہی نہ دیں الیکشن. تیسری بات جو جس سے مجھے بڑا افسوس ہے اور جو مجھے بڑا حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو خود آئین توڑا, چلیں خاور صاحب کہتے ہیں آرٹیکل 6 نہیں لکھتا, لیکن آپ آرٹیکل 6 پڑھیں, اس پہ سسپینشن کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ آئین کو اگر سسپینڈ بھی ہو جائے تو وہ آرٹیکل 6 کی طرف چلیں, اس بحث میں ہم نہیں جاتے. لیکن انہوں نے کورٹ میں ہولڈ کیا کہ انہوں نے جو الیکشن خود پاکستان میں نہیں کرا سکے, خود انہوں نے آئین توڑا, وہ دوسری انٹرک پارٹی الیکشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل ہے, تم الیکشن کراؤ. واہ واہ واہ, بہت. آخری بات شاہ خاور صاحب, سر آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا واقعی اب اتنے اس ٹف قسم کے حالات میں ممکن ہو پائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اور الیکشن کمیشن کہتا ہے ابھی تو فی الحال ان کے پاس یہ نشان برقرار ہے, اگر پھر نہیں ہوتے تو ظاہری بات ہے نشان بھی نہیں ہوگا. لگتا کچھ ایسے ہی ہے, ایسے ہی اختیاریاں ہیں کیا؟ جی دیکھیں, مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اس کو بروقت کرنا چاہیے تھا, اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے ان کو 20 دن کا ٹائم دیا ہے دوبارہ الیکشن کروانے کا, تو واقعی ان کے لیے حالات بہت مشکل ہے. ان کی لیڈرشپ یا تو وہ جیلوں میں ہے یا وہ ہائیڈنگ میں ہے, تو وہ یہ ممکن نہیں ہوگا. تو یہ اس پہ تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ان کو بالکل بروقت فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو الیکشن کروانا ہوتا ہے کتنی مدت میں اور اس میں کیا طریقہ کار ہے, وہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا ایک آئین جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہوتا ہے بالکل, اور ان کو اس کے مطابق ہی ایڈہیر ٹو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. عابد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آئینی اور قانونی معاملات پر گوئی, اور آخری بات اس پہ کنسنسس سامنے آیا کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل ٹائم ہے, اور اگر الیکشنز کے لیے کچھ وقت پہلے دے دیا جاتا تو ان کے لیے شاید یہ معاملہ ممکن ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.